हेलो। अस्सलाम वालेकुम हजरत। जी मुफ्ती साहब से बात हो रही है? ये क्या नाम है, हबीबुर रहमान मदारी साहब? जी बताएं। जी अरे, आपसे थोड़ा ये जानना था कि कुछ मतलब जो हमारे मक्कनपुर शरीफ के जो हमारे मदारी भाई हैं वो अक्सर मतलब वो हमारे पास फ़ोन करते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई आपका कोई आलिम दीन हो तो उनका नंबर आप हमको दे देना। तो एक कोई आप ही के मतलब साथी हैं, उन्होंने आपका नंबर दिया है। तो ये क्या मसला है मतलब मदार साहब मक्कनपुर का? शरीफ के आप कौन सा बोल रहे हैं? जी मेरा नाम तो अफ़ू खान है, इलाहाबादी। अफू खान इलाहाबाद। जी मतलब अफू ही आपका नाम है या और कुछ है? जी, अफान या नाम और तो कुछ? मेरा अहमद है, लेकिन जो लोग हमको जानते हैं वो अफ़ू खान नाम से जानते हैं। अच्छा, इलाहाबाद से। जी जी, अच्छा, तो ये मक्कनपुर शरीफ से कौन है जो आपको उल्टा सीधा बहुत कहते हैं, सारे क्या लोग नाम? फोन करते हैं, कहते हैं तुमने ये बोल दिया मदार पाक को, वो बोल दिया। तो मैंने कहा भाई मैं अल्लाह का वली उनको मानता हूँ, लेकिन जी जिस तरीके से आप लोग मानते हैं और बकायदा मतलब उनका जो मतलब जो कब्र है उसको एकदम ऊंचा बना दिया है और उसके चक्कर काटते हैं, तवाफ करते हैं और नारेबाजी होती है, दम मदार बेड़ा पार। तो इस तरीके से हम नहीं मानते हैं। भाई वो अल्लाह के नेक बंदे थे, हम उनकी इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन उनको माबूद तो अपना बना ली। तो वही बोले कि नहीं आप हमारे आलिम से बात कीजिए, ये वो। मैंने कहा भाई जो भी बात करना है आप आलिम को हमारा नंबर दे दो। तो बोले नहीं वो बहुत मतलब वो मतलब बड़े आदमी हैं और आप उनका नंबर लीजिए और खुद बात कीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई। तो आपको वही किस बुनियाद पर वो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं? जी बुनियाद क्या है आपको उल्टा जी जी, सीधा बोलने एक्चुअल में की? देखिए हमारी एक मतलब वो एक मतलब ये तंजीम है, ठीक है, IIF के नाम से, इकरा इस्लामिक फाउंडेशन। तो मैं लोगों से मतलब भाई मैं बात करता हूँ और उनको अल्लाह और अल्लाह की नबी की जो बात है उन तक पहुँचाता हूँ। सो उन्होंने मेरी जो मतलब ऑडियोज थी, वीडियोस था, उन्होंने मतलब उसको देखा तो मेरे पास फ़ोन किए, बोले आप तो ऐसा ऐसा बोलते हैं वलियों को, ये वो। तो मैंने उनको बताया भी, मैंने कहा भाई देखिए अल्लाह के वली को जो ना माने तो अल्लाह ताला उससे मतलब वो ऐलान कर देगा जंग का। बेकार। बराबर। तो वही मैंने कहा, लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं नहीं ये कहो दम मदार बेड़ा पार। तो मैंने कहा नहीं भैया मेरा बेड़ा पार तो अल्लाह ही करेगा, तो ये तो मैं बोलूंगा नहीं। तो वही मतलब गाली गलौज पे होता रहा है। तो इस वजह से हमने कहा कि भाई ठीक है, वहाँ का जो आलिम दीन है मकानपुर शरीफ के, उनसे बात कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका नंबर मिला। तो वही जानना था कि क्या अगर कोई इंसान अगर वो ये ना कहे कि मतलब ये दम मदार बेड़ा पार, तो क्या वो क्या अच्छा इंसान नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये जो मतलब जो वहाँ के लोग कहते हैं कि ये दम मदार बेड़ा पार, तो ये चीज तो मतलब ये क्या मतलब ये सही है या इसमें कुछ मतलब डाउट है? जी जी बोलिए। अव्वल तो आप ये समझ लें, पहला सवाल जो आपका ये रहा जी कि जो आदमी दमदार बेड़ा पार ना कहे वो सही है। हम्म तो इसका जवाब आप ये सुन लें कि दमदार बेड़ा पार या दीगर जो नारे लगते हैं, लगाए जाते हैं, हम्म नारे कादरी, नारे चिश्ती, नारे सरवर्दी हम्म या नारे मतलब के आला हजरत, जैसे कि जो भी नारे आमतौर से राइज हैं जी जी मुसलमानों के, एक बड़े तबके नहीं बल्कि मुसलमानों के सवाद आजम, जी जी सवाद आजम कह लीजिए, बड़ा तबका कह लीजिए, जो आमतौर जी से जी जी नारे इस वक्त राइज हैं। जी अ, अगर कोई ये नारा ना लगाए हम्म तो ये नारे ना लगाने की वजह से किसी को किसी पर गुनाह या कुफ्र या शिर्क या बिदात या आदम जवाज का हुक्म नहीं दे सकते। जी जी सही बात एक फुरूई चीजें हैं। है। जी अगर कोई करता है तो करता है, नहीं करता है तो इनका मतलब इस्लाम के वसूल से हम्म या ईमानियात से जी जी इनके मानने और ना मानने का कोई ताल्लुक नहीं। जी जी। ठीक है। अब अच्छा दूसरी बात, जी जी दूसरा सवाल आपका है, नहीं, जी बोलिए बोलिए आप बोलिए। इत्मीनान चाहते हैं। जी जी आप आराम से बोलिए, आवाज दूसरा साफ आ सवाल रही है जो आपकी। आपने पूछा है वो ये कि मतलब ये नारा लगाना कैसा हम्म सही है, इसमें कुछ डाउट है। हो गया ना जी कि कब से बोलना है, खत्म करो ना।
اس میں ڈاؤٹ یا درستگی کی جو بات ہے جی وہ یہ ہے کہ یہ نعرے جو ہے جی وہ لوگ جو اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مدد مانگنے کو یا ان سے توسل کو جائز سمجھتے ہیں، ان کے یہاں اس قسم کے نعرے لگانا درست ہے، جائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نعرہ لگاتا ہے نعرے قادری، اس کے جواب میں کہا جاتا ہے یا غوث المدد، ٹھیک ہے۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو لوگ مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں یا غوث کہتے ہیں، نعرے قادری لگاتے ہیں۔ اسی طرح جو نعرے دمدار ہے، جو لوگ سرکار سیدنا سید بدیع الدین شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے امداد کو جائز سمجھتے ہیں، وہ اس نعرے کو لگاتے ہیں۔ دم کے معنی ہوتے ہیں طاقت، دم کے معنی ہوتے ہیں سانس، دم کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ اس نعرے کو لگاتے ہیں دم مدار، تو اس سے مراد یہ ہوتی کہ اے اللہ کے ولی زندہ شاہ مدار، ہم آپ سے طاقت چاہتے ہیں، ہم آپ سے دم مانگتے ہیں، طاقت مانگتے ہیں، قوت مانگتے ہیں، اور اگر آپ کی طرف سے قوت مل گئی بیڑا پار، آپ کی اگر قوت آپ کی طرف سے طاقت شامل ہوگی تو بیڑا پار، کامیاب رہوں گا۔ یہ اپنے اعتقاد کی بات ہے۔ جائز ہے آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک قطعی جائز ہے، بالکل جائز ہے، بالکل درست۔ تو یہ تو شرک ہو گیا نا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا غیب میں؟ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مطلب جو سورہ فاتحہ اس میں اوپن بول رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب ظاہری طور پہ اگر وہ زندہ ہیں آپ کے سامنے تو ان سے مانگ سکتے ہیں اسباب کے تحت مدد، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد غیب میں مدد مانگنا؟ اب خان صاحب اب آپ کو بتاؤں میں، جی ابھی آپ نے ایک جملہ کہا اگر وہ دنیا میں ہیں، بند کرو جی، بہت جاتے جی آپ نے جملہ ابھی جو کہا ہے، جی اگر ظاہری طور پر دنیا بیٹھ جاؤ نا، بیٹھو، ابھی نظر گیری کرتی ہے، تم کو نظر گیری کرنا ہے، ایسا نہیں سب کے ساتھ اچھا مدینہ صاحب کا ابھی ایک جملہ آپ نے استعمال کیا تھا۔ جی آپ کا جملہ یہ تھا کہ اگر ظاہری طور پر دنیا میں موجود ہیں تو ان سے اعانت اور امداد کی بات کر سکتے ہیں، ہاں، اسباب کے تحت ان سے مانگ سکتے ہیں مدد، ہے نا؟ جی، اسباب کے تحت ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، اگر تمہارا یہ کام کر دیجیے، خان صاحب ہمارا یہ کام کر دیجیے، ہم آپ سے کہتے ہیں آپ خان صاحب تھوڑا سا میرا یہ کام ہے، اگر آپ کو بچے تو آپ کر دیجیے، جی آپ ہم سے کہتے ہیں کہ وہاں صاحب فلانا صاحب بتانا صاحب کام ہے، اگر آپ کو کر دیجیے، کہتے ہیں جی اب ایک طرف تو یہ ہمارا آپ کا معمول ہے۔ جی اب چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف، اسی آیت کی طرف، اس آیت کو آپ نے بھی پڑھا، جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی، اس کا معنی ہوا کہ اے اللہ میں تجھی سے مدد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، جی ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جی وہ ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جی اب جب آپ نے اور قرآن میں یہ کہہ دیا ظاہری طور پر، کنفرم طور پر، جی باوصول طور پر کہ مدد عبادت صرف اللہ کی ہم کرتے ہیں، مدد صرف ہم اللہ سے مانگتے ہیں، جی، اب یہ آپ کا کہنا کہ ظاہری طور پر، مادی طور پر ایک دوسرے انسان سے مدد مانگنا جائز ہے، یہ کہاں جائز ہوگا؟ جی دیکھیے یہ جو آیت ہے نا قرآن کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی اپنا مانگتے ہیں مدد، تو اس کی جو تفسیر ہے یہ اللہ کے نبی نے خود کی ہے کہ جو دعا ہے وہ کیا ہے، عبادت ہے، اور عبادت وہ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی چیز کچھ بھی مانگنا ہوگا غیب میں تو وہ اللہ سے مانگیں گے۔ اب ہماری امی جان ہے، اب وہ ہمارے سامنے ہے، اب امی سے بھائی ہم بول رہے ہیں بھائی ہمیں امی جان بھائی ہمیں پانی دے دو، کھانا دے دو، تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
جو ہماری ماں ہے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ہمیں کھانا دے سکتی ہے دنیا میں. بالکل میری ماں ہے، میرے باپ ہے، آپ کا کہنا ٹھیک ہے جی، لیکن میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا. آپ نے یہ جواز کا راستہ کہاں سے نکالا؟ یہ جواب کا راستہ حدیث کی روشنی میں. دیکھیے جو قرآن کی آیت اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی تھی وہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے سمجھا اور صحابہ کو سمجھایا. تو صحابہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے مدد کے لیے. اللہ کے نبی بھی ٹھیک ہے جو اپنی بات جو مطلب جو ساتھی تھے ان سے لیتے تھے مدد، ان سے رائے لیتے تھے، مشورہ لیتے تھے. تو یہ اسباب کے تحت ہے. اسباب سے باہر اگر مدد مانگ رہے ہیں غیب میں کہ یا مطلب بھائی وہ خواجہ یا مدار یا غوث پاک ہم کو اولاد دے دے، بیماری سے وہ دے دے، شفا دے دے اور ہمیں معاف کر دے، یہ کر، تو یہ شرک ہو جائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو جو چھوٹے موٹے مطلب جو گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کبھی نہیں معاف کرے گا. اور شرک کی معافی تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہے. اب آپ نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا کہ صحابہ کرام کا عمل حجت ہے. جی، اب اس چیز کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ صحابہ کا عمل جو ہے، صحابہ کا کام شریعت میں حجت ہے، دلیل ہے. بے شک یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ویسے ایمان لاؤ جیسے اللہ کے نبی کے جو ساتھی تھے وہ ایمان لائے تھے. تو صحابہ ہی ہمارے لیے میرے بھائی نمونہ ہے کہ انہوں نے دین کو کیسے سمجھا، کیسے فالو کیا. ویسے اگر طریقے پہ آج ہم ہیں تب تو صحیح ہے، ورنہ زندگی بھر مطلب سیکھتے رہیں کہ بیڑا پار ہو جائے، وہ بیڑا پار کبھی نہیں ہوگا. اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا. ٹھیک ہے، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی ہے؟ ہاں تو وہ زندہ تھے نا. جی زندہ تھے نا. دنیا دیکھیے اگر دنیا میں کوئی بھی زندہ ہو تو اس سے اسباب کے تحت مدد ہم لے سکتے ہیں. انتقال کے بعد کوئی ایک صحابی کا نام آپ اتنا بتا دیجئے کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کون سا ایسا میرے بھائی صحابی تھا جو اللہ کے نبی کے پاس گیا ہو قبر پہ اور کہو کہ اے اللہ کے نبی ہم کو اولاد دے دے، اے اللہ ہم کو مدد کر دے، اے اللہ کے نبی ہماری بات اللہ تک پہنچا دے. کچھ نہیں. ظاہری طور پہ اگر وہ زندہ ہے تو بے شک مدد ان سے لیں گے. اس دنیا سے جانے کے بعد، انتقال کے بعد پھر ان سے مدد ہم نہیں مانگ سکتے. اور یہ جو مطلب جملہ ہے نا کہ دم مدار بیڑا پار، یہ اگر کوئی ایسے بول رہا ہے نعرے بازی کے تحت تب تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی عقیدہ چھپا ہوا ہے تو یہ شرک ہے. جنگ یمامہ میں جی تمام صحابہ کے سید و سردار خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہیں کئی مرتبہ اور آپ کی تائید میں، آپ کی مطابعت میں شمار صحابہ کرام نے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام لے کر باقاعدہ پکارا تھا، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ. تو اگر بعد وفات انبیاء یا اولیاء سے آپ کے کہنے کے اعتبار سے ان کو پکارنا، مدد کے لیے بلانا شرک ٹھہرا تو نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ رب العظیم. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام کے خلیفہ اول ہیں، امیر المومنین ہیں، کون آپ کے فتوے سے، آپ کے اعتبار سے یا محمدہ کہہ کر یا محمدہ کا نعرہ لگا کر جنگ امامہ میں کیا حضرت صدیق اکبر مشرک نہیں دیے؟ نہیں مطلب یہ کس کا بتا رہے ہیں؟ کون سے مطلب وہ ہیں؟ مطلب ان کا نام بتائیے صحابی کا. مسیلمہ کذاب سے جب صحابہ کی جنگ ہوئی، مسیلمہ نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا. اچھا وہاں پہ دیکھیے عربی ماشاء اللہ آپ کو بھی آتی ہوگی، ٹھیک ہے، اور عربی میں آپ کو یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جو یہ سیگا ہے نا یا کا، یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو عربی میں جب یہ استعمال ہوتا ہے سیگا یا کا تو اس کا معنی، اس کے معنی ہوتے ہیں تین. حرف ندا سنیے آپ، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یا حرف ندا ہے، حروف ندا 5 ہیں، یا ایا ہے، اے ہے، حمزہ مفتوحہ، یہ 5 حرف ندا ہیں. حروف ندا ہیں، حروف ندا کہتے ہیں وہ جس سے کسی کو مخاطب کیا جائے، جس سے کسی کو بلایا جائے.
ہاں کسی کو مطلب بھائی اٹریکٹ کیا جائے، متوجہ کیا جائے، خطاب کیا جائے، ہم نے کہا اے افو بھائی، اب یہ تو آئے ہو گیا، اب یہاں کا ترجمہ اردو میں آئے ہو گیا، انگلش میں یا کسی بھی زبان میں آپ ٹرانسلیٹ کر لیں، انگلش میں ہو جائے گا اوف افو، ہندی میں ہو جائے گا ہے افو، تو مطلب یہ حرف ندا مانا جائے گا، عربی میں ہو جائے گا کہ اس کے آگے آ جائے گا سیگا آ جائے گا یا کا کی بھائی، ہے نا؟ ہاں تو اب یا حرف ندا ہے، یہ استعمال ہوتا ہے حاضر کے لیے، خطاب کے لیے، جو سامنے موجود ہو، جو ہماری آواز کو سن سکے، ہماری بات کو سن سکے۔ نہیں یہ چیز جو ہے نا، یہ آپ کا اپنا مطلب قیاس ہے کہ نہیں، اگر ہم یا کا سیگا استعمال کر رہے ہیں تو گویا وہ ہماری بات کو سن سکے، وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ یا کا سیگا جو ہے، آپ ہی بتا دیجیے۔ جی دیکھیے جو یہ سیگا ہوتا، جی بولیے۔ بولیں جی ہم یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے یا کا سیگا جو ہوتا ہے، جی بولیے۔ نحو اور صرف کے گرامر کے حساب سے جی یا کا استعمال ہم نے اب تک یہی پڑھا تھا، جی، جس سے کسی کو مخاطب کیا جائے، ندا کی جائے، بلایا جائے، پکارا جائے، آواز دی جائے۔ ہاں تو یہ تو اس کا معنی ہی ہے، لیکن آج کے دور میں جو یہ مطلب جو یہ سب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کہ یا غریب نواز یا خواجہ یا مدار بابا، یہ غیر میں مدد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ سنیں آپ میری بات، جی آپ غریب نواز پر کیوں بھی آ گئے، خواجہ صاحب پر کیوں آ گئے، غوث اعظم مدار پاک پر کیوں آ گئے؟ نہیں، میں نے جن کے لوگ، دیکھیے ابھی آپ ہی نے کہا تھا نا، بعض لوگ مطلب جو نعرہ ہے بھائی وہ اپنے بھائی ان کا لگا رہے ہیں، غوث کا لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، حیدری کا لگا رہے ہیں۔ یہ بات ہو گئی، آپ نے یہ کہا کسی کے انتقال کے بعد مدد کے لیے کسی کو پکارنا شرک ہے۔ ہاں یہ تو شرک ہے۔ اس پر آپ نے دلیل دی قرآن پاک کی آیت، اس پر تو ابھی ہمیں کلام کرنا باقی ہی ہے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اسباب کے طور پر ایاک نستعین میں زندے شامل ہیں، ان کو لے سکتے ہیں، تو پھر میں آپ سے اعتراض کر سکتا تھا کہ ایاک نستعین جو آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے، اس میں اسباب کے طور پر آپ نے گنجائش نکال لی، اور ایاک نعبد میں بھی گنجائش نکالنا چاہیے۔ نہیں دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ کوئی مطلب کوئی یہ اس ٹائپ سے نہیں ہے منطق قیاس، یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ اسباب کے تحت جو انسان اسباب کو نہ مانے نا، اس سے عقل میں کمی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جو اسباب کا انکار کرے اس کا جو عقل ہے اس میں کمی ہوتی ہے۔ ہاں تو اب آپ نے کہا کہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ دیکھیے مکہ کے جو مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کیا کہا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، وہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ جو سیم عقیدہ آج کے جو یہ مداری ہیں، بریلوی ہیں یا باقی لوگ ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد جنگ امامہ ہوئی، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی سرخوبی کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول صحابہ کا لشکر، اسلام کا لشکر لے کر نکلے، اس کی سرخوبی کی، اور اس جنگ امامہ کے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمدہ کہہ کر مخاطب کیا۔ تو اس سے یہ نہیں ثابت ہو رہا ہے نا کہ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ میری پوری بات سنیں آپ نے، جی آپ میری پوری بات سنیں۔ جی بولیے۔ اگر بعض وفات کسی کو لفظ یا سے خطاب کرنا شرک ٹھہرا، مدد کے لیے بلانا شرک ٹھہرا، کسی کو مخاطب کرنا شرک ٹھہرا، تو اب آپ اس کو جواب دیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیگر صحابہ کرام آپ کی عقیدے کے اعتبار سے مشرک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دیکھیے یا کا جو سیگا ہے اس کو تو میں نے کہا ہی نہیں کہ اس کا استعمال کرنا شرک ہے۔ اگر وہ مدد کے لیے بلاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا غوث اعظم یا غریب نواز یا مدار بابا، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہی عقیدہ جو مکہ کے جو کافر تھے، مشرک تھے، وہی سیم عقیدہ ان کا تھا۔ اب رہی بات اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سوکھا پڑ جاتا ہے، تو آپ لوگوں کو عیدگاہ میں جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، آج ہم تیرے جو اللہ کے نبی تھے ان کے جو چاچا ہیں عباس، ٹھیک ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ تو اگر نبی کے جانے کے بعد
ٹھیک ہے، نبی سے دعا کرنا یا ان کا وسیلہ لینا اگر جائز ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اکٹھا کرتے، جاتے اللہ کے نبی کے جہاں پہ بھائی وہ انوار قبر ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی سے کہتے، لیکن نہیں، عیدگاہ میں جمع کیا گیا۔ اور یہ کوئی حدیث مطلب کوئی اسٹوری نہیں ہے بھائی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے یہ حدیث معلوم ہے، مجھ کو آپ صرف اتنا بتائیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ دیکھیے دلیل آپ دے رہے ہیں تو آپ ثابت کریں گے نا کہ یا علی حدیث میں کہاں پہ مدد کا الفاظ ہے۔ یہ دیکھیے جو یہ یا کا سیگا ہے وہاں پہ مدد ہے ہی نہیں، وہ تو آپ اس سے قیاس کر رہے ہیں نا کہ یہاں پہ مدد مانگنے گئے۔ پھر کیا؟ اب آپ آئے مین بات پر، اب آپ بتائیں کہ مدد یا نہیں کا تو جو کیا سیگا ہے مراد؟ وہ الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کس معنی میں استعمال ہے؟ یہاں کس معنی میں استعمال کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے؟ مطلب دیکھیے اس حدیث میں جو استعمال ہوا ہے یا کا سیگا وہ استعمال ہوا ہے اللہ کے نبی کے لیے خطاب کرنے کے لیے، وہاں پہ اس لیے نہیں ہوا ہے کہ اللہ کے نبی آئیں گے مدد کریں خطاب گے۔ کرنے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے نا، جی خطابی کرنے کے لیے نا، تو کیا کسی مردے سے خطاب کرنا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ وہاں حضور پاک علیہ جنگ السلام، بدر دیکھیے جنگ بدر میں جو کافر ہوتے ہیں کنویں میں لاش ان کی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے وہ پا لیا جو میں نے تم سے کہا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے خود کیا ہے خطاب مردوں سے۔ لاشوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کو بدر کے مقام پر کافروں کی لاشوں کو خطاب کر کے فرمایا تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں تو کیا جنگ امامہ میں ایک منٹ، جنگ امامہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاشیں مبارک تھی اس میدان میں؟ نہیں، سے جائز ہو گئے تو وہ تو نبی کو کیا نا خطاب۔ ارے اللہ کے بندے، دیکھیے نبی کو تو خطاب ہم کر ہی رہے ہیں نا۔ دیکھیں ابو خان صاحب دیکھیں، دیکھیے یہ شریعت، دیکھیے سنیے میری بات، آپ میری بات سنیے، شریعت ہے، اسلام ہے، دین ہے، اسی کے عمل پر آنکھ بند کر کے اس طرح کفر اور شرک کا فتویٰ لگا دینا، ارے یہ فتویٰ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ مکہ کے جو مشرک تھے وہی سیم عقیدہ تو آج کے لوگوں کا ہے۔ مکہ کے مشرک کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کو ہی مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے نیک اولیاء کو، بزرگوں کو اللہ کی راہ میں اپنا وسیلہ بنا لیا تھا۔ اسی کو اللہ نے عبادت کا قرآن میں، آپ نے کہا کہ انہوں نے اولیاء کو، نیک بندوں کو وسیلہ بنا دیا تھا، ہاں ٹھیک ہے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص عبادت کرنا ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں۔ آیت نہ پڑھیں، میں 20 سال سے آیت میں پڑھا رہا ہوں، سنیے آپ کی بات۔ آپ نے جملہ کہا اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنا لیتے تھے، اللہ کے اولیاء کو کیا کر لیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ جو یہ بزرگ ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہیں، تو یہ کیا ہوا، شرک ہوا کہ نہیں؟ اہل مکہ جن کو بزرگ کہتے تھے، اہل مکہ جن کو وسیلہ بناتے تھے، اب آپ کہیں گے وہ مطلب وہ تھے بت تھے، ٹھیک ہے، تو وہ جو تھے وہ اپنے جو پیغمبر تھے ان کا وسیلہ لیتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک آیت پیش کریں۔ ارے یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کو ڈر نہ ہوتا کہ لوگ ان کی جو قبر ہے اس کو عبادت گاہ بنا لیں گے، جیسے پہلے کے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، تو یہ کہاں سے آیا؟ اس سے کیا ثابت ہوا کہ انبیاء کی قبریں پہلے بنائی ہوئی تھی انہوں نے۔ اب آپ عبادت کی بات کر رہے ہیں یا امداد و اعانت کی بات کر رہے ہیں؟ موضوع تو ہو جائے گا، اب یہاں موضوع تو ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ بات کو اصل میں سمجھ چکے ہیں، اس لیے اب آپ بات کو ٹال رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جب انسان کے سامنے جب الحمدللہ حق آتا ہے تو تھوڑا وہ دائیں بائیں کی بات کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ یہ عبادت ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں عبادت کا موضوع آپ نے اٹھا لیا، بات چل رہی تھی یہ جو سفارش کرنا ہے اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عبادت کہا ہے۔ پھر ہم واپس اپنا سوال آپ سے کرتے ہیں، سورہ یونس آیت نمبر 18 میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے کون، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ ہاں صاحب، الہ آبادی بھائی ہمارے جی، ہم نے ایسی بے شمار بحثیں کی ہیں، میں نتیجہ جانتا ہوں اسی بحثوں کا۔ میں واپس اپنے سوال پر آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھ کر بلایا تھا، مخاطب کیا تھا؟ تو میں آپ سے یہ پوچھ لوں اس کے اوپر کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ
انہوں نے جب سوکھا پڑا بارش ہوئی نہیں تو آپ نے اللہ کے نبی سے کیوں نہیں مانگا؟ اللہ کے نبی سے کیوں نہیں مانگا؟ بھائی جانا چاہیے تھا نا قبر کے اوپر کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے بول دو بارش ہو جائے، تو کیوں نہیں لیا وسیلہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا عمر فاروق اعظم نے کوئی بھی صحابی کسی صحابی کا آقا علیہ السلام سے کچھ نہ مانگنا یہ عقیدہ نہیں بن سکتا ہمارے آپ کے لیے. البتہ کیوں نہیں بن سکتا؟ کچھ نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے کام نہیں کیے، صحابہ نے، اور فاروق اعظم کیا صحابہ نے. مطلب آپ میرے بھائی ایک حدیث میں اتنا ٹکڑا آ رہا ہے کہ یا محمد، اس سے آپ نے عقیدہ بنا لیا، اور جو واضح میرے بھائی حدیث سے واضح آئے تھے اس سے آپ عقیدہ نہیں بنا رہے ہو. یہ تو وہی بات ہو کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا بھائی. نہیں اب دونوں چیزیں لی جائیں گی نا، دونوں چیزیں دونوں چیزیں اسی لیے میں نے کہا دونوں. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نا قرآن پہ آئیے نا پہلے. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں کہ آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں ایک تھی ہے. سنے گا میری بات، لیکن میں اس طرح بات نہیں کر سکتا بھائی، معاف کیجیے گا، میں انتہائی مصروف کام والا آدمی ہوں، اس طرح بات نہیں کر سکتا. دیکھیے میں آپ سے کتنی اچھے سے بات کر رہا ہوں، اطمینان سے بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کی پوری بات سنی. میری بات سنیں، آپ نے پہلے اقرار یہ کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، ہم نے آپ سے اقرار کروا دیا. یہ اگر آپ نہ بھی کہتے تو بھی میں کہتا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کا جو عمل ہے ہمارے لیے حجت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے اللہ کے نبی کے اصحاب ایمان لائے. اب جب صحابہ کا عمل حجت بنا تو صحابہ نے شرک کہاں کیا؟ کیا کہاں مدد مانگی غیب میں؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. صحابہ کا ایک ہی نعرہ تھا، نعرے تکبیر اللہ اکبر. یا محمدہ کا معنی کیا ہوا؟ تو یا محمدہ کا معنی بھائی ہم بتا تو رہے، محمد کا نام لے کے ان کو کیا گیا خطاب، ان سے مدد نہیں مانگی گئی. کیونکہ جب اللہ کے نبی صحابہ سے خود کہہ کے گئے کہ دعا ایک کیا ہے، وہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے. اچھا آپ کے نزدیک شرک کیا ہے؟ شرک کی تاریخ تھوڑا بتائیں گے بھائی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے ابھی انشاءاللہ پتہ چلے گا، پہلے ہم دیکھ لیں کہ شرک آپ کے نزدیک کیا ہے، مطلب شرک کی تاریخ بتائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر یا اللہ کہنا چاہیے تھا یا محمدہ کہنا چاہیے تھا. دیکھیے جو یہ آپ حدیث بتا رہے ہیں یہ کہاں کی حدیث ہے؟ کسی بھی کتاب میں آپ تلاش کر لیں، کسی بھی بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ. دیکھیے مطلب یہ نا جو آپ جو اس کا معنی بتا رہے ہیں کہ حدیث میں آ گیا ہے یا محمد، تو اس سے معنی یہ کہ ان سے مدد مانگ رہے تھے. آپ اگر مجھے حدیث کا نمبر بتا دیں تو انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے دیکھ کے عربی متن پورا آپ کو سمجھا دیتے ہیں، اردو میں معنی بتا دیتے ہیں. جنگ امامہ کا ذکر جہاں کہیں بھی آپ کو ملے، اب جہاں کہیں میں کھول کے میرے بھائی کیا اب اتنا لمبا کہاں ڈھونڈ لیں گے، اتنی موٹی موٹی کہ میرے بھائی یہ سب کتابیں ہیں کہاں تک ڈھونڈ لیں گے. جنگ امامہ اچھا کوئی حدیث نمبر آپ کو یاد ہے، باپ کا نام یاد ہے کچھ؟ آپ اب جنگ امامہ باقاعدہ ایک باپ ہے بھائی مسلمہ کذاب کا. اچھا کہاں پہ ملے گا؟ باقاعدہ ایک باپ آنا محدثین کرام میں. نہیں تو یہ اس میں تو ہے نہیں بخاری میں. باب مسلمۃ الکذاب کے نام سے باقاعدہ محدثین نے اپنی سنن میں صحاح میں جواب میں باپ آنا. آپ نے کہا نا بخاری میں یہ آپ کو مل جائے گا، بخاری میں تو نام تو بخاری شریف میں بھی آپ کو جھوٹے مدعیان نبوت کا جہاں ذکر ہوگا وہاں آپ کو یہ روایت مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا دیکھیے سیدھی سی بات اتنی ہے کہ شرک کی جو تعریف ہے اگر اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں کسی کو بھی شریک کرنا یہ شرک ہے. تو اس کے مطلب اعتبار سے دم مدار بیڑا پار کرنا یہ شرک ہو رہا ہے. صفات میں سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں حقیقی طور پر کسی کو متصرف ماننا یہ شرک ہے. لیکن باتائے الہی عبادت میں بقدرت الہی کسی کو شریک ماننا عبادت تو بہر صورت شرک ہے. تو وہی تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا کہ دعا عبادت ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھائی اگر آپ مانگ رہے ہیں دعا فریاد مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں جاؤں گا خالی، یہ بھی تو شرک ہے. حضور پاک علیہ السلام نے جو دعا کو شرک کو آپ اتنے ہلکے میں آپ میرے بھائی ایک دم نہ لیجیے، ٹھیک ہے؟ شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو ایک دم تنبیہ دے دی ہے.
کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال وہ ضائع ہو جائیں گے. میں ہلکے میں نہیں لے رہا ہوں. تو آپ تو اتنی ایزلی بول رہے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے, کسی سے بھی مانگ لو, کسی سے بھی فریاد مانگ لو, ٹھیک ہے, اور اگر وہ غیب میں کسی کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے تو وہ بھی شرک نہیں ہے. تو آپ کے نزدیک شرک ہے کیا پھر بھائی؟ دعا کو اب یہی آپ کا ذہن, آپ کا عقیدہ یہاں ٹھوکر کھا رہا ہوں. ٹھوکر آپ کا عقیدہ کھا رہا ہے بھائی, میرا عقیدہ ایک ہی ہے, ایک اللہ کی عبادت, ایک اللہ سے مدد. آپ کا عقیدہ ٹھوکر کھا رہا ہے. ارے بھائی ٹھوکر آپ کا کھا رہا ہے, اسی لیے تو آپ ادھر میرے بھائی جا رہے ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 129 میں, سب ٹھیک ہے, آپ کہہ دیجیے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر بھائی 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ قرآن ہم زیادہ سمجھتے ہیں, صدیق اکبر زیادہ سمجھے تھے. جی یا اللہ المدد نہ کہہ کر یا محمدہ کیوں کہا صدیق اکبر نے؟ یا محمدہ کہا نا, یہ تھوڑی نہ کہا کہ یا محمد المدد. اگر ایسا کوئی ایک جملہ حدیث میں ہو, میں آج مداری بننے کے لیے تیار ہوں. میں آپ سے اوپن چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. میں مکن پور آ کے آپ کے ہاتھوں پہ بیٹھ لوں گا, وہیں چکر کاٹوں گا, طواف کروں گا وہاں پہ, اور میں مداری بن جاؤں گا, اور میں زندگی بھر کہوں گا دم مدار بیڑا پار. ایک دلیل آپ دیجیے. کیا ہوا یا محمدہ کا مطلب کیا ہوا؟ صدیق اکبر نے جو یا محمدہ کہا, یا محمدہ کا معنی یہ محمد کو خطاب کر رہے ہیں نا وہاں پہ. یہ تھوڑی نا کہ یا محمد میرے کو پانی دے دو, کھانا دے دو, اولاد دے دو, اور یہ دے دو, وہ دے دو, مدد تھوڑی نہ مانگ رہے ہیں. اچھا کس لیے خطاب کیا تھا؟ کس لیے خطاب کیا تھا؟ اب یہ تو حدیث کا حوالہ جب آپ دیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے نا. ایک منٹ سنیے تو, جب وہاں کچھ مانگنا نہیں تھا محمد سے تو خطاب کس لیے کیا تھا؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو حدیث ہے یا تو میرے بھائی اس کا حوالہ آپ ہم کو بھیج دیجیے تاکہ میں دیکھ کے پورا آپ کو بتا دوں. وہ تو حدیث ہے. اگر دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری شریف کی میرے بھائی حدیث ہے, حدیث کا نمبر ہے 106, جو جانتے بوجھتے اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تو میں جانتے بوجھتے بھائی جب تک میں نے حدیث پڑھی نہیں میں تھوڑی نہ بتا دوں گا. میں اس کا متن سنا دوں. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. میں مطلب آپ کو بتا دوں, مجھے معلوم بتا رہا ہوں, 20 سال سے پڑھا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو خطاب کس لیے کیا جاتا ہے, کسی کو خطاب کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو بھائی جو نام ہے وہ قرآن میں 25 بار آیا ہے, تو اب کیا ہو جائے گا میرے بھائی یہ بتائیے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سینکڑوں بار بھائی جو موسیٰ علیہ السلام تھے ان کا نام کو لے کے ان کا کیا ہے ذکر, ان کا کیا ہے خطاب. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ ایک بات تو یہ بتائیں کسی کو خطاب کس لیے کیا جاتا ہے. دوسری بات آپ یہ بتائیں کہ اگر کچھ مانگنا مقصد نہیں تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیوں کیا تھا, کیا وجہ؟ تو وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ وہاں پہ آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ایک نعرہ تھا تو نعرے میں بولا, اور آپ اس سے یہ قیاس کر رہے ہو کہ نہیں مدد مانگی, تو یہ آپ خود ہی اپنی دلیل میں اٹک رہے ہو نا. نہیں, آپ کو واضح ثبوت دینا ہے کہ اس میں مدد کا الفاظ کہاں ہے. میں توڑ رہا ہوں, میں آپ کی دلیل کو توڑ رہا ہوں. میں آپ کو آپ لوگوں نے ایک ہی چیز میرے بھائی سیکھا ہی ہے کہ میرے بھائی قرآن کی آیتوں کو میرے بھائی تعویل کر کے اس کو ختم کر دو, جو حدیث ہے حدیث کو میرے بھائی ختم کر دو. اگر صرف نعرہ مقصد ہوتا تو صرف اور صرف محمد کہتے, اور اگر اس میں واقعی اگر غیب میں کوئی چیز مانگنا میرے بھائی ہوتا تو باقاعدہ الفاظ آتا المدد. ٹھیک ہے, میری بات سنیں آپ. اگر صرف دیکھیے آپ میرے بھائی حدیثوں میں اپنا باطل عقیدہ جو ڈال رہے ہیں اس کے لیے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا پڑے گا پیارے بھائی. نبی اللہ کہتے, فقط حبیب اللہ کہتے. ارے آپ سے پوچھ کے تھوڑی نہ کہیں گے میرے بھائی. وہاں کا ماحول کیا تھا, زمین زمانہ معاشرہ ماحول بھاشا, وہ اس کے اعتبار سے بول رہے تھے نا. مدد اس میں کہاں ہے؟ یا لگائیں گے. ارے یا لگانے سے مدد ہو جائے گی کیا میرے بھائی؟ ہر جگہ کے ساتھ یا لگائیں گے تو اللہ کے بندے لگ رہا ہے آپ کا جن جاگ گیا بھائی آپ کا جن جاگ گیا کیا؟ آپ کا جن جاگ گیا کیا اندر کا؟ بھیا آپ کے اندر کے شیطان کو نہیں, ہم کو لگ رہا ہے جن آپ کا جاگ گیا تبھی میرے بھائی آپ بڑبڑائے جا رہے ہو. ٹھیک ہے, سامنے والے کی بھی میرے بھائی سن لیا کرو. مطلب جتنے مداری ہوتے ہیں سب ایسا ہی ہوتے ہیں کیا؟ خالی باطل عقیدہ میرے بھائی قیاس کر کے بتانا چاہتے ہیں.
اب یہ دیکھیے کس قدر آپ کی اردرمی ہے. وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں یا نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا کہ دعا ایک عبادت ہے، تو بھلا صحابہ کے اللہ کے نبی سے دعا کریں گے؟ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے بھائی آپ کی موت تک کا ٹائم آپ کو دیکھتا ہوں، ایک قرآن کی آیت یا ایک اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر دیجیے گا جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی ہو. دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کی جاتی ہے، نہ مدار بابا سے، نہ غوث اعظم سے، نہ پیرانے پیر سے، نہ میرے بھائی پیر بابا ولیوں سے. صحابی حجت ہے. اب آپ تو قول صحابی حجت ہے، لیکن جو آپ اس میں قیاس اپنا ڈال لیں وہ حجت تھوڑی نہ ہو جائے گا بڑے بھائی. ارے یا رسول اللہ کہنا میرے بھائی، اس کا سیگا عربی کا آپ کو میرے بھائی خود معلوم ہے اور اس کے بعد الٹی بات کر رہے ہیں. یا کا سیگا استعمال ہوتا ہے کسی کو اپنی طرف بھائی اٹریکٹ کرنے کے لیے، یا تو اس کو میرے بھائی خطاب کرنے کے لیے، مدد کے لیے. اگر مدد کے لیے استعمال کیا تو بتائیے نا. میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں نے آپ کو تو حروف ندا بھی گنا دیے کتنے ہیں. اس میں مدد کا معنی کہاں سے آ رہا ہے؟ جنگ امامہ میں یا محمدہ میں جو یا جنگ امامہ میں اگر یہ بول دیا یا محمدہ، تو اس میں یہ کہاں قیاس آپ نے کھوج دیا کہ اللہ کے نبی سے مدد مانگ رہے تھے؟ یہ قیاس تو آپ کا اپنا عقلی ہے نا. 1440 سال میں کون سے اہل سنت کے 1440 سال کے کون سے اہل سنت کے محدثین نے اس سے یہ مانا لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی دعا مانگو؟ ارے بھائی ہم آپ کی سمجھ سے تھوڑی نہ چلیں گے. آپ کی بات آپ کے محلے والے نہیں مانتے، خاندان والے نہیں مانتے، تو ہم کہاں سے مان لیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو دلیل دیجیے. ان کو جو بیچارے نہ جانتے ہوں. ارے بھائی آپ کچھ نہیں جانتے، آپ کو آتا نہ جاتا چناؤ تم چاہتا، ٹھیک ہے. آپ خالی میرے بھائی دم بدار بیڑا پار کے نام سے جو حلوہ چاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم سوچے تھے کہ آپ میرے بھائی علامہ ہیں، مفتی ہیں، آپ سمجھدار ہوں گے. آج کے بعد وہ جنگ امامہ اس کا مطلب میرے بھائی تشریح کیا ہوگی، اس کی توضیح کیا ہوگی؟ ارے وہ سب آپ بتائیں گے نا یا ہم سے پوچھیں گے؟ میں نے تو بتا دیا نا. کیا بتا دیا؟ میں آپ سے حوالہ مانگ رہا ہوں، حوالہ نہیں دے رہا ہوں. اہل سنت کے محدثین کا نام پوچھ رہا ہوں، نام نہیں بتا رہا ہوں. کون سے امام نے اس سے یہ مانا لیا ہے کہ اس میں مدد مانگ رہے تھے صحابہ اللہ کے نبی سے، وہ بھی نہیں بتا رہے ہو. تو کچھ مطلب ہم آپ کی منہ کی بات تھوڑی نہ مان لیں گے. نہیں مانگ رہے تھے تو پھر کیا کر رہے تھے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب کوئی فاسق تم تک کوئی بات کو لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو آپ لوگ تو فاسق ہو، جب تک میرے بھائی میں دیکھوں گا نہیں، اس کو پڑھوں گا نہیں، تب تک میں آپ کی بات تھوڑی نہ مان لوں گا. کہاں سے مان لیں گے ہم؟ بھائی میں تو حوالہ دے رہا ہوں نا، اسی لیے میں نے جتنی باتیں آپ سے کہی ہے دلیل کے ساتھ کہی ہیں. بھائی آپ مشرک ہیں، آپ کا حوالہ ہم کیا کو مانیں گے؟ ارے ہم کیوں مشرک ہیں میرے بھائی؟ مشرک تو وہ ہے نا جو اللہ کو چھوڑ کے دم مدار بیڑا پار سے مدد مانگ رہے ہیں. ہم تو اہل سنت اہل حدیث ہیں، صحابہ کے سپاہی ہیں، اہل حدیث ہیں ہم. یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا. ہم تو اہل حدیث ہیں بھائی، ہمیں کافی ہے صرف اللہ کا سہارا. ہمیں جتنے ولی ہیں ہم ولیوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن ولی کو اپنا معبود نہیں بناتے. اچھا مداری ہے تو بھائی بندر آپ کا کہاں ہے بھائی؟ آپ اگر آپ مداری تو بندر کہاں ہے آپ کا؟ میرا غوث ہے، ولی ہے. مطلب ایک اللہ کو میرے بھائی چھوڑ کے پیر باباؤں کو آپ نے اپنا معبود بنا رکھا ہے. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں میرے بھائی، آپ اللہ کو چھوڑ کے جن جن لوگوں کو اپنا وسیلہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، ان سے کہہ دیجیے ایک مکھی پیدا کر دیں، ایک مکھی پیدا کر دیں بھائی، ہم مان جائیں گے کہ واقعی وہ لوگ حق میں ہیں. اور بتائیے. ارے بھائی کیا ہوا، قوالی کا دن جا گیا کیا آپ کا؟ بھائی کیا ہو گیا، قوالی کا دن جا گیا کیا آپ کا؟ یا رسول اللہ یہ گانا گا لو بھائی. ابھی چھوٹے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے پیسے ہوتے تو پیسے نہیں دے دیتے بھائی. اب بولیے آپ بولیے. اچھا گا لیا، گانا نہ گا لیا آپ نے گا لیا؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھائی یہ فرماتا ہے کہ اور جن کو یہ لوگ اللہ کی سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ مردہ ہیں، ان میں جان نہیں ہے، اور انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آپ بتائیے کے لیے قرآن کا فیصلہ ہے، ارے آپ قرآن کا فیصلہ بتائیں گے جو ہے مکمل تشریح کر لیا کرو بھیا۔ جو مردہ انسان ہے وہ زندوں کا محتاج ہوتا ہے، لیکن آپ کے وہاں تو جو زندہ انسان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مردوں کا محتاج۔ ایک اللہ سے مانگنے میں آپ کو کیا دقت کیا ہے بھائی؟ کی بات ہم اس طرح کیسے مان لیں؟ نہیں، ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے ایک اللہ سے مانگنے میں آپ کو دقت کیا ہے؟ بھیا مشرک ہیں آپ۔ اچھا میں آپ کو ایک سال کا ٹائم دے رہا ہوں، آپ اللہ کے علاوہ جن میرے بھائی پیر باباؤں کو آپ اپنا ولی مانتے ہیں اور ان کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہیں، ان سب سے کہہ دیجیے کہ ایک مکھی پیدا کر دیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے مدار پاک کی درگاہ پہ چکر کاٹ کے طواف کاٹ کے اتنا کہہ دیجیے کہ ایک مکھی پیدا کر دیں۔ ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں وہ، ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں آپ کے سارے پیر بابا؟ فاطی بنانے سب سے بڑے خود ایک مچھلی پیدا نہیں کر سکتے، سب سے بڑے اور اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے بیڑا پار کرواتے ہو، جن سے بیڑا پار کرواتے ہو وہ ایک مچھلی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جا کے پڑھو سورہ حج۔ آپ کا باپ آپ کو پیدا کر جن لوگوں کو یہ اللہ کے علاوہ میرے بھائی پکارتے ہیں وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھنا جانے نہ روزہ رکھنا جانے نہ نماز تمہیں پڑھنی آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، باپ کا نام ہے اللہ جان، اور جو حدیث کا نمبر ہے وہ ہے 631، چلو کمارے تو منہ وسلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تو ہم تو نبی کے جیسے نماز پڑھتے ہیں، آپ لوگ تو بعد دم مدار بیڑا پار کر کے نہ روزہ نہ نماز، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، نہ میرے پہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نہ کچھ۔ وہ جو اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہے، ارے بھائی اللہ کی بارگاہ کے میرے پہ ٹھیکیدار آپ نے بنا دیا ہے کیا ان کو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اور آپ زبردستی میرے بھائی بارگاہ کا میرے بھائی دروازہ کھول کے دھندا پانی کرتے ہو۔ مزار پاک کی میرے بھائی درگاہ کا دھندا بنا رکھا ہے۔ خاتون جو جاہل ہے، ہم میرے بھائی جو بھائی جو اللہ کے ولی ہیں، مزار پاک ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سے دعا نہیں مانگتے، اور آپ لوگ ان سے دعا کرتے ہو، جبکہ دعا ایک عبادت ہے جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی تمام زندگی میں اللہ کو چھوڑ کے کبھی کسی اور کی دعا نہیں مانگی۔ تمام صحابہ اکرام نے اللہ کو چھوڑ کے کبھی کسی اور سے دعا نہیں مانگی، اور آج یہ جاہل کذاب لوگ، یہ جھوٹے مکار لوگ، یہ دم مدار بیڑا پار کرنے والے بندر، یہ بندروں کو نچانے والے یہ مداری لوگ، یہ اللہ کو چھوڑ کے ٹھیک ہے کسی اور کو معبود بنا دیے اور کہتے ہیں دم مدار بیڑا پار۔ اہل حدیث کافرو، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا۔ تم لوگ الحمدللہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ایک اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ آپ لوگ کی طرح نہیں ہے کہ پتہ نہیں کتنے اللہ بنا لیے۔ آپ ہی ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں کہ اور انہوں نے اپنے علماء کو، درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ آپ لوگ اپنے پیر بابا کو ولی بنا کے خالی پیسہ اندر کرنا چاہتے ہو، نوٹ بننا چاہتے ہو، نوٹ۔ میرے پیارے بھائی اللہ کے ولی کی عزت کرنا سیکھو، ولی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ یہ کعبے کا ڈپلیکیٹ ماڈل بنا کے اس کا طواف کرتے ہو، عرس میں لاکھوں روپیہ اندر کرتے ہو اور گانا گاتے ہو دم مدار بیڑا پار، اللہ اکبر۔ صرف اللہ بیڑا پار کر سکتا ہے، اس چیز کو اپنے دماغ میں ٹھوس کے ڈال لو، ٹھوس کے، ٹھیک ہے؟ ارے مفتی صاحب آپ کا دن جاگ گیا ہے، آپ سے میں پھر کہہ رہا ہوں اپنے دماغ میں ایک بات کو ٹھوس کے ڈال لیجئے، اس کو بیٹھا لیجئے کہ بیڑا پار کرنے والا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ جس کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہے تو اللہ ہی اس کو نکالتا ہے۔ بھلا کون ہے جو اللہ کسی کو میرے بھائی پریشانی میں ڈال دے اور وہ اس کو میرے بھائی پریشانی سے باہر نکال دے؟ اللہ تعالیٰ نے یا محمد کیوں کہا تھا، کیا مانا ہوا یا محمد؟ دلیل تو کہاں لکھا ہے، بتاؤ حدیث کا نمبر، بتا حدیث کا نمبر کہاں لکھا ہے؟ اب تم آؤ، اب تم آؤ، چلو بتاؤ، چلو بتاؤ حدیث کا نمبر۔
ابھی حدیث کا نمبر بتاؤ, ابھی تم کو بتا رہے ہیں, دیکھیں کون سی حدیث تم نے بتائی ہے بخاری میں. حدیث یہ کون سی بخاری کی حدیث تم نے پڑھی ہے یا محمد والی؟ چلو حدیث نمبر بتاؤ, ابھی تمہیں کھول کے بتا رہے. بات کیوں کر رہا ہے, مسلم ترمذی کی بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ دیکھو جاہل آدمی, ابھی خود ہی کہہ رہا تھا بخاری میں آپ کو بھائی یہ مل جائے گی, اب کہہ رہا ہے بخاری کی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ کہاں کی حدیث ہے بھیا؟ اچھا, کون اس کو لے کے آیا؟ اگر یہ مل جائے تو کیا آپ اس کا معنی کرو گے؟ مانا بھی میں دیکھ کے بتاؤں گا نا, میں کون ہوتا ہوں میرے جو حدیثوں میں اپنی عقل ڈالنے والا. دیکھیے حدیثوں میں جو اپنی عقل ڈالتا ہے وہ آپ ایسے لوگ جاہل ہوتے ہیں, ہم لوگ حدیثوں کو سمجھتے ہیں محدثین کے فہم سے. کتنے بڑے حدیث اگر حدیث سمجھتے تو مشرک نہ ہوتے. بھیا ہمارا ایک عمل بتا دو, تمہیں تمہاری موت تک کا ٹائم دے رہے ہیں, اہل حدیثوں کا ایک عقیدہ ایک عمل ایسا بتا دو جو قرآن حدیث سے ہٹ کے ہو. حدیث دیکھ کر اس کا معنی کریں گے. سن لو نا, پانی پی لو ٹھنڈا میرے بھائی, ٹھیک ہے, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, دن آپ کا جاگ چکا ہے پوری طریقے سے. ایک اہل حدیثوں کا عمل ہم کو بتا دیجیے جو قرآن حدیث سے ٹکراتا ہو. تمہیں کیا کہا؟ ایک اہل حدیثوں کا عمل بتا دیجیے جو قرآن حدیث سے ٹکراتا ہو. اہل حدیث آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ اہل حدیث کون ہے؟ مشرک ہے نا. تم جیسے مشرک اہل حدیثوں کو ہم اپنے جوتیوں معاذ اللہ حدیث کو خبیث بول دیا. توبہ توبہ, استغفر اللہ. نبی کی حدیث کا نام بگاڑ کے اس کو خبیث بول دیا. جاگ گیا اندر کا بندر, جاگ گیا بول رہا ہوں, مداریوں کا بندر جاگ گیا اندر کا. چلو ٹھیک ہے بھائی, بہت اچھی بات ہے. خان جیسے مشرک اہل حدیثوں کو ہم بتاؤ نا, ثابت کرو نا. تمہارے منہ کی بات تمہاری اماں نہیں مانتی, ابا نہیں مانتے, گھر والے نہیں مانتے, محلے والے نہیں مانتے, تو ہم کیسے مان لیں بھائی؟ تمہارے منہ کی بات کوئی آسمانی بات ہے کیا؟ علمی بات کراؤ. تم نے بھی کیا کہا؟ ہمیں ایک دلیل دے دو کہ اہل حدیث مشرک ہوتے ہیں. میری پوری بات سنو. ابھی تم نے کیا کہا ہے؟ حدیث کا حوالہ دے دو کہاں ہے, تو میں اس کا ترجمہ کر کے بتا دوں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہی بولے ہوں نا, یہی بولے ہوں نا. ارے ہاں یار, کتنی بار ایک ہی سوال پوچھو گے, بولو جلدی. اچھا, کہاں مل جائے؟ قرآن میں, حدیث میں, فقہ میں کہاں بولے ہو, کہاں بولے ہو؟ ارے آپ نے بھائی, آپ نے دلیل دی ہے, آپ بتائیے کہاں آپ نے پڑھا, کیا حدیث نمبر ہے, یہ واقعی حدیث ہے یا نہیں ہے, یہ تو آپ بتائیں گے نا. دلیل آپ دے رہے ہیں اور بھیک میں ہم سے سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے آپ کو میرے بھائی بتائی تھی حدیث. دیکھیے انسان جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا, اس کو دینا چاہیے حوالہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سوکھا پڑ جاتا ہے. یہ جو حدیث ہم نے آپ کو بتائی تھی یہ الحمدللہ بخاری کی حدیث ہے, اور حدیث کا نمبر ہے 1010. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1010. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سوکھا پڑ جاتا ہے, جا کے کھول کے پڑھ لیجیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے مدد کو نہیں مانگا, اللہ سے دعا کی. دعا عبادت ہے. یار تم کائے کو لے جاتے ادھر, جاہلوں سے باتیں کرو نا یار. تو تم بہت بڑے علامہ ہو, تم سے اچھے تو جو تمہارے چیلے ہیں وہ لوگ ہیں, ان کو بھی تھوڑا بہت آتا جاتا ہے. تم کو اپنے چیلوں سے بدتر ہو. مکن پور شریف کے نیتا بنے ہوئے ہو, تم تو اپنی چیلوں سے بدتر ہو یار. میری بات سنو. ہاں بتاؤ. یہ چیز کہاں مل جائے؟ یا محمدہ کا ترجمہ کر دو گے, جب کتاب کا حوالہ میں دے دوں, حدیث کا حوالہ دے دوں. ٹھیک ہے. ارے بھائی دو نا پہلیاں بجار سیدھے سے. ٹھیک ہے پہلے نہیں بات کرو, بات جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب یہی بول رہے ہو نا. ابے بھائی کتنی بار کہوں ایک ہی بات, جب کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو حدیث پڑھی ہے میرے پیارے بھائی, میرے پیارے اللہ کے بندے, آپ یہ بتا دیجئے جہاں سے آپ نے حدیث پڑھی ہے وہ حدیث کا حوالہ دے دیجئے. میں اس کو انشاءاللہ ڈھونڈ کے چیک کر کے ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. حدیث جو ہے, حدیث آپ سمجھ لو گے, حوالہ آپ کو دے دوں, آپ تو اہل حدیث نہیں سمجھیں گے حدیث تو کیا کوئی مداری سمجھے گا, بندر والا؟ اس کا معنی, اس کا جواب ہاں یا نہ میں. ہاں حدیث سمجھیں گے نا, بالکل سمجھیں گے. اہل حدیث بھائی وہ حدیثوں کا فقیہ ہوتا ہے. حدیث کا معنی سمجھ لو, حدیث کا معنی سمجھ لو گے نا. ارے بھائی اور کیا بتائیے نا, اس کا حوالہ دیجیے, ابھی میں کھول کے دیکھ رہا ہوں نا. بول اتنا لمبا کا ہے کو یار تمہارے. ارے ہاں بھیا, ہاں ہاں, یس یس, خوش. ٹھیک ہے. اب ایک بات بتا دو, لفظ حدیث اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے؟ اب یہ سب بچکانے سوال نہ کرو, حدیث کا حوالہ دو, ٹائم پاس نہ کرو. ٹھیک ہے,
लफ्ज़ हदीस 50 मिनट होने वाले बात करते करते तुमने अभी तक कोई न कुरान की आयत पढ़ी न अल्लाह के नबी की सही हदीस पढ़ी। बस एक हदीस में या मोहम्मदा तुमको दिख गया, उसका भी कोई मेरे भाई न कोई हवाला न सनद। ये क्या मामला है भाई? बहुत बड़े जाहिल आदमी भाई। आ गई तो लफ्ज़ हदीस क्या बता दे मुझको, इसम है या फेल है या हर्फ? आप हमें ये बता दीजिए इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की अम्मी का नाम क्या था? चलिए बताइए। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की अम्मी का नाम क्या था बताइए? क्या नहीं, मेरे सवाल का पहले जवाब दो, फिर मैं जवाब। तो भाई जब आप टॉपिक से हटके सवाल करेंगे तो हम भी टॉपिक से हटके सवाल करेंगे। मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर भाई भीख मांगते रहो, भीख मांगते मांगते मर जाओगे। जल्दी दलील दो। कुल हाथ बुरानुकुम सादिकीन, सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111। अपना दलील दो, सबूत पेश करो अगर सच्चे हो तो। अगर सच्चे हो तो जो हदीस तुमने पढ़ी है या मोहम्मदा, उसका हवाला दो ना। अफू खान, लफ्ज़ हदीस क्या है? इस्माइल की फेल है। अरे मेरे भाई हदीस और सुन्नत तुमको सब समझाएंगे ना, बाद में किसी दिन सिखाएंगे तुमको पूरा दिन। अभी जो टॉपिक पे बात हो रही है वो बताओ ना। अरे अजीब पागल आदमी वाकई। भाई एक काम करो, बंदर जाके नचाओ, ठीक है? अब मदारी बनी गए हो, बंदर अंदर जाके नचाओ। दम मदार बेड़ा पार के नाराबाजी करना है तो करो, लोगों के ऊपर ना थोपो। ये दीन इस्लाम नहीं है, ये मदारियों का दीन है, ठीक है? चलिए अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम।